बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आपको अस्पायर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका तालीमी काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होगा। बेटे आज हम उर्दू के लेक्चर नंबर 22 फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 22 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 21 में हमने बेटा अपना सबक नंबर 3 शुरू किया था जिसका नाम था सर सैयद के इखलाक व हसाइल, और उसमें हम सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ रहे थे कि मौलाना हाली ने हमें जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान के औसाफ से जो है वो आशना करने की कोशिश की थी कि उनके अंदर गुनागू औसाफ जो हैं वो पाए जाते थे और उनमें ज़्यादातर औसाफ का जो है वो तस्करा किया है। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और आज का लेक्चर भी चंद मज़ीद पैराग्राफ जो हैं वो हम इसमें देखेंगे और उनको तशरीह करेंगे। आपको जो है वो उनमें कॉल वगैरह जो है वो बताने की कोशिश की जाएगी, तशरीह जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है बेटा, चलते हैं हम आगे कि आज के हमारे लेक्चर के अंदर हमारा पैराग्राफ जो है वो कौन सा है। बहुत ही अहम पैराग्राफ है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो पैराग्राफ है बेटा रास्तबाजी और वो तमाम औसाफ जो एक रास्तबाज आदमी में होने ज़रूरी हैं। रास्तबाज कहते हैं सीधे रास्ते पर चलने वाला, सच्चाई का साथ देने वाला, सच्चाई का साथ देने वाला रास्तबाज जो है वो कहलाता है। वक़ूलु क़ौलन सदीदा, कुरान में इरशाद हुआ कहो सीधी बात। कुरान करीम इरशाद फरमाता है और खुदा के लिए सच्ची गवाही देने वाले बने रहो। लिहाजा सच का साथ देने वाले लोग जो हैं वो माशरे के अंदर हमेशा इज़्ज़त और एहतराम से जो है वो देखे जाते हैं। बेटा सच्चाई का साथ देने वाले लोगों में हमेशा कुछ औसाफ पाए जाते हैं, कुछ खूबियाँ पाई जाती हैं कि सच्चाई की वजह से उनके अंदर चंद औसाफ जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। ये यूँ कहिए कि वो औसाफ, वो सिफ़ात, वो खूबियाँ पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन सच का साथ देने की वजह से वो खूबियाँ और ज़्यादा रास हो जाती हैं। उनमें सबसे पहला है सिद्क़ मुअद्दत। ठीक है, इसके मानी है सच्ची दोस्ती। सच्ची दोस्ती, इसके दो मानी बेटे लिए जा सकते हैं। नंबर एक, पुरखुलूस दोस्ती जिसमें मफाद परस्ती ना हो। ठीक है, मफाद परस्ती ना हो। अक्सर हम दोस्तों से दोस्ती करते हैं, ताल्लुकात कायम करते हैं जिसमें मफाद परस्ती होती है, लेकिन यहाँ सच्ची दोस्ती यानी पुरखुलूस जिसमें मफाद परस्ती जो है वो ना हो। दूसरा बेटा यहाँ पर मुराद दिया जा सकता है कि सच्चों के साथ दोस्ती। ठीक है, जैसे कुरान करीम की आयत भी है कि सच्चों के साथ हो जाओ, सच का साथ देने वालों के साथ हो जाओ, कुरान करीम की आयत का मफहूम है। तो लिहाजा इसका मानी ये है कि सच्चों के साथ दोस्ती करना। सर सैयद अहमद ख़ान चूँकि ख़ुद रास्तबाज थे, इसलिए उन्होंने जिससे भी दोस्ती की उसमें भी रास्तबाजी की खूबी जो है वो मौजूद थी। जो है इस तरह से हमीयत, गैरत को बेटा कहते हैं, गैरत को। ठीक है, गैरत जो है वो हमीयत कहलाती है कि जो सच का साथ देने वाला होता है वो हमेशा गैरतमंद होता है। और गैरत क्या है बेटा कि गैरत के बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल इरशाद फरमाते हैं कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा, कि सच्चाई की वजह से उसके अंदर गैरत जैसी खूबी जो है वो पैदा हो जाती है और फिर वो सरदारी पर मकाम पर जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद है बेटा दलेरी। दलेरी भी एक जो है वो सिफ्त उसके अंदर जो है वो पैदा हो जाती है कि जो शख्स सच बोलता है वो बहादुर हो जाता है। जो सच बोलता है वो किसी और से नहीं डरता, क्योंकि सच जो है वो इंसान को बहादुर बना देता है। कहते हैं सच कहो हमेशा सच, है भले मानसों का पेशा सच, सच कहोगे तो तुम रहोगे दलेर, जैसे डरता नहीं दिलावर शेर। कि जब आप सच्ची बात कहते हैं तो आपको झूठों की तरह अपनी बात खुलने का खौफ नहीं होता, आप बेखौफो खतर दुनिया के अंदर जो है वो घूमते हैं। लिहाजा इसलिए दलेरी जो है वो सच कहने वाले शख्स के अंदर ये खूबी जो है ये पैदा हो जाती है।
تیسرا ہے آزاد، وہ آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا، وہ بے باکی سے زندگی جو ہے وہ بسر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، تو اسے جہاد قرار دیا۔ تو جو اپنی دلیری سے، بہادری سے، سچائی سب کے سامنے بیان کر دیتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ دلیر اور بے باک ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے، یعنی سر سید کے اندر بھی یہ خصوصیات جو ہیں وہ پائی جاتی تھی۔ اس شخص نے اگر پوچھئے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی، آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ ہوتا یہ ہے بیٹا، جب کسی کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو آئینے کے اندر اپنی صورت جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اسے پسند نہیں آتا، کیونکہ آئینہ حقیقت بیان کرتا ہے، اور اگر صورت کا کوئی جو ہے وہ پہلو اچھا نہ ہو تو وہ اس شخص کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ لہٰذا جب کوئی شخص جو ہے وہ سچی بات کہتا ہے تو پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ سچی بات پسند نہیں آتی، اور لوگ اس کو طعن و ملامت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کے آگے زبان درازیاں کرتے ہیں۔ تو اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ان تمام باتوں سے ڈرتے ہوئے کوئی شخص اس لیے سچ نہیں بولتا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں، لوگ جو ہے وہ اس کو پسند نہ کریں۔ لیکن سر سید نے جو ہے وہ بیان کیا کہ ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ لوگوں کو یہ پسند آئے گا یا نہیں، ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور سچ پر ہمیشہ کاربند رہنا چاہیے۔ کہا یہ جاتا ہے بیٹا کہ سچ کہنے کے لیے دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سچ کہنے والا اور دوسرا سچ سننے والا۔ کہ کہنے والا بھی ہو، بڑی مشکل سے جو ہے وہ ملتا ہے، دوسرا سننے والا کہ جو اپنے خلاف کوئی بات سن سکے۔ ہمیشہ بیٹے یاد رکھیں، آپ کا دوست وہی ہے جو آپ کی خامیاں سچی طور پر آپ کو جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ تو سر سید احمد خان نے لوگوں کو بھی اس طرف راغب کیا کہ وہ ڈرے بغیر سچ کا ساتھ دیں۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی، اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاق نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے، شاق برا لگنا، کوئی بات شاق نہیں گزرتی تھی، بری لگتی تھی اس سے زیادہ کہ انہیں جو ہے وہ جھوٹا کہہ دیا جائے۔ جھوٹا کہنے سے انہیں جو ہے وہ برا لگتا تھا، کیونکہ وہ ایک سچ کا ساتھ دینے والے اور ایک سچے انسان تھے۔ یہ شخص فی الواقع راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ سر سید جیسے خود راست باز سے اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے، دوسرے محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اور اسی لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غایت پایا جاتا ہے۔ تمام تعلقات میں محبت کا ظہور، یہ پوائنٹ جو ہے وہ تشریح طلب ہے۔ بیٹا ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ان کو مل کر زندگی بسر کیوں کرنا پڑتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی ضرورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت نہ ہو تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر نہ کریں۔ لہٰذا ہم جو ہے وہ تعلقات قائم کرتے ہیں جو کسی نہ کسی غرض، کسی نہ کسی ضرورت کی بنا پر ہوتے ہیں، لیکن سر سید کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے تعلقات میں محبت کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا تھا، خلوص کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا تھا، کہ غرض کی بات اس میں بہت کم ہوتی تھی۔ وہ اس لیے تعلقات بناتے تھے تاکہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کی جا سکے۔ اب بیٹے جو ہے سچ کہنے سے ایک خوبی اور بھی ملتی ہے، اور وہ ہوتا ہے ضمیر کا اطمینان۔ ضمیر کی عدالت جو ہے
وہ انسان کو ملامت کرتی رہتی ہے۔ ضمیر کی عدالت میں انسان جو ہے وہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، ضمیر اس کے دروازے پر ہمیشہ دستک دیتا رہتا ہے۔ لیکن بیٹا کیا ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہے تو پھر اس کا ضمیر مطمئن رہتا ہے، چاہے اسے اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہت سے لوگ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے۔ کوٹیشن بیٹا آپ جو اس میں لگا سکتے ہیں، میں نے شعر جو ہے وہ بھی بول دیا تھا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ اسی طرح بیٹا دلیری اور بہادری، جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے وہ جہاد ہے۔ حضرت جعفر طیار کا واقعہ جو ہے اس کا حوالہ یہاں دیا جا سکتا ہے، تشریح میں واقعات نہیں لکھے جا سکتے، لیکن آپ صرف واقعے کا حوالہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں بنا ڈرے جو ہے وہ سچ کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور رسول ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ کہا جاتا ہے بیٹا کہ جھوٹ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، یہ بھی کوٹیشن کے طور پر آپ جو ہے وہ تشریح کرتے وقت جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی سچ بولنا جب جھوٹ کے بغیر چارہ نہ ہو، اسے صدق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صدق جو ہے راست بازی اسے کہا جاتا ہے کہ جب انسان دیکھے کہ میں جھوٹ بولے بغیر بچ نہیں سکتا، اس وقت بھی سچ بولے چاہے گردن پر تلوار چڑھ جائے، تو اسے بیٹا کہتے ہیں۔ اندیشوں سے آزادی، سچائی کے لیے دو آدمیوں کی ضرورت ہے، ایک سچ بولنے والا، دوسرا سچ سننے والا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو ان باتوں کو آپ اس پیراگراف کے درمیان کوٹیشن کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے بیٹا، اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت اور مواسنت ہوتی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا حب الوطنی ہے، ہر شخص کے اندر حب الوطنی کا جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ انسان ہوں، وہ پرندے ہوں، آپ دیکھتے ہیں پرندے موسم بدلنے کے ساتھ اپنے گھونسلوں سے چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے موسم پھر واپس آتا ہے وہ پھر انہی جگہوں پر اپنے گھونسلوں پر جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہا جاتا ہے حب الوطنی من الایمان، کہ حب الوطنی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات خانہ کعبہ کو کہا کہ اے کعبہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، تو آپ کو بھی اپنے وطن سے جو ہے وہ محبت، تو وطن کی محبت جو ہے وہ ہر ایک شخص کے اندر ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان بھی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھے، مگر سر سید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب تھی، الگ طرح کی، عجیب کہیں گے بالکل الگ، دوسروں سے الگ تھلگ، کہ وہ کسی بھی طور پر وطن کو جو ہے وہ اپنے دل سے نہ نکال سکے۔ گو بظاہر سر سید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی، ان کے آرٹیکلوں اور اسپیچوں اور لیکچروں میں، یعنی مضامین، آرٹیکل کا معنی مضامین، اسپیچ، تقریر اور لیکچر میں یا پرائیویٹ خطوں میں جہاں کہیں دلی کا ذکر آ گیا ان کا دل امنڈے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ کو بتایا یہاں تشریح طلب جو پوائنٹ ہے وہ دہلی ہے، انگریز نے دہلی کو برباد کر دیا، مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی، قلعوں کے دروازوں پر مسلمان شہزادوں کی جو ہے وہ لاشیں لٹکا دی گئیں، مسلمانوں کو سور کی چربی میں لپیٹ کر تیل کے گرم کڑاہے کے اندر ابال دیا گیا۔ دلی کے چاندنی چوک سے گزر ہوا تو ہر طرف لاشوں کے انبار تھے، کوئی بلا، سر سید نے کہا، آسمان سے ایسی نہیں اتری کہ جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ دیکھا ہو، تو جہاں کہیں دلی کا ذکر آتا تھا رو پڑتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو یہ سر سید کی اپنے وطن کے ساتھ جو ہے وہ محبت تھی۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سر سید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال اور قومی ہمدردی کا جوش زیادہ تر دلی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا۔ یعنی یہاں اس پوائنٹ کے اندر تشریح یہ ہے کہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سر سید کی شخصیت اگر دلی کی بربادی نہ ہوتی تو شاید سر سید کی شخصیت بھی اس قدر شہرت حاصل نہ کر سکتی۔ سر سید نے جو قوم کی بھلائی کے لیے اقدامات اٹھائے، تعلیمی اقدامات ہوں یا ان کے سیاسی اقدامات ہوں
وہ تمام کے تمام اقدامات جو انہوں نے اٹھائے ہیں یہ سب دلی کی بربادی کی وجہ سے ہیں کہ اگر دلی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اس کے اندر بربادی نہ کی جاتی تو شاید سر سید جو ہے وہ قوم کی بھلائی اور ہمدردی کا جوش ان میں پیدا نہ ہوتا۔ سر سید جیسے ذکی الحس آدمی کے لیے یہ انقلاب ایک تازیانہ تھا۔ دلی کا سناٹا دیکھ کر ایسی چوٹ ان کے دل پر لگی جو رفتہ رفتہ اور آخرکار ناسور بن گئی۔ ایسی بیماری کہ جس کا علاج ممکن نہ ہو اسے جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں پوائنٹ، وطن کی محبت ایمان سے ہے، سقراط نے کہا، دلی کی پوائنٹ کو اس نے جو ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے، اور فلاح مسلمان میں نے ابھی بتایا کہ اگر دلی میں یہ تمام بربادی نہ ہوتی تو شاید سر سید مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس قدر اقدامات نہ اٹھاتے۔ یعنی یہ کہنا چاہیے کہ دلی کی تباہی اور بربادی نے سر سید کو سر سید بنا دیا۔ نیکسٹ پیراگراف بیٹا دیکھتے ہیں۔ اس جبلی مہر و محبت کا متقاضا تھا کہ وہ اپنے رفیقوں، نوکروں اور لگے بندوں کو تابع مقدور عمر بھر اپنے ساتھ نبھانا چاہتے تھے۔ جبلی مہر و محبت یعنی وہ مہر و محبت کہ جو ان کی فطرت میں شامل تھی۔ ہم نے پہلے پیراگراف میں پڑھا، دوست احباب تھے، ہندوستان گیر شہرت کے مالک تھے، دوستی کو جو ہے وہ رشتہ و قرابت سے بھی آگے جو ہے وہ جانتے تھے، مہمانوں سے ان کا دسترخوان جو ہے وہ ہمیشہ بھرا رہتا تھا۔ جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید کا سا سما جو ہے وہ ہوتا تھا۔ جس دن مہمان نہ ہوتے، کوئی دوست نہ ہوتا، کوئی ملنے والا نہ ہوتا تو وہ حشاش بشاش نظر نہیں آتے تھے، خوش نظر نہیں آتے تھے۔ اپنے رفیقوں، دوستوں اور نوکروں، ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ ان کا تعلق میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ سر سید احمد خان ارشاد فرماتے ہیں کہ دوستی کے آگے رشتہ و قرابت کی کوئی حقیقت نہیں، کہ رشتہ و قرابت سب پیچھے ہے اور دوستی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ سر سید احمد خان کی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر دو عنصر ہمیں نظر آتے ہیں بیٹا، ایک تو کام اور دوسرا دوستی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی زندگی کا اگر مدار ہم کہیں تو ان دو پوائنٹس پر تھا، ایک کام، قوم کی خدمت، اور دوسرا جو ہے وہ دوستی۔ تو ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتے تھے۔ نوکروں، اب ملازموں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرنا، اکثر لوگ جو ہیں وہ ملازموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، انہیں کم تر سمجھتے ہیں، انہیں اپنے سے دور کرتے ہیں، ان کی خواہشات کا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن سر سید احمد خان میں یہ خوبی جو ہے وہ پائی جاتی تھی کہ وہ نوکروں کا بھی خیال رکھتے تھے، لگے بندوں کہ جن کی وہ مدد کیا کرتے تھے، حقدار کو حق ادا کیا کرتے تھے، تو اس کے ساتھ بھی تابع مقدور عمر بھر اپنے ساتھ نبھانا چاہتے تھے۔ جس شخص کے قدم ان کے ہاں جم گئے پھر نہ وہ ان کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ اس سے جدا ہونا چاہتا تھا۔ اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے نہ تھے، اور اگر کوئی کسی ملازم کی کوئی شکایت کرتا تو اس کا کچھ اثر نہ ہوتا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ملازم اور مالک اور ملازم کے درمیان جو ہے وہ ہمیشہ تناؤ کا رشتہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مالک جو ہے وہ اسے ہمیشہ اپنے ملازموں سے شکایت یہ رہتی ہے کہ اس کے ملازم سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، کام وقت پر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے اور ایسے جیسے تنگ پڑتا رہتا ہے، چاہے تو انہیں ابھی نکال کر کسی اور کو رکھ لے۔ بالکل اسی طرح ملازم جو ہیں ان کے بھی مالکوں سے انہیں بڑی شکایات ہوتی ہیں، کبھی کسی طرح کی شکایت ہے، کبھی کسی طرح کی شکایت ہے، لیکن سر سید جو ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، اور وہ سر سید کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے کہ نہ وہ اسے اپنے پاس سے جدا کرتے تھے اور نہ وہ ان سے جدا ہونا چاہتا تھا، لہٰذا ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ تناؤ بالکل قائم نہیں تھا۔ ان کے ایک قدیم ملازم کی لوگوں نے ان سے بارہا شکایت کی، مگر وہ کسی طرح ان کے دل سے نہ اترا۔ لوگ کہتے تھے یہ سست ہے، کاہل ہے، وقت پر کام نہیں کرتا، لہذا کسی طرح اسے جو ہے وہ پیچھے کر دیا جائے، لیکن اس کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ سر سید احمد خان کے دل کے اندر موجود رہی، ہمیشہ ان کا معتمد علیہ یعنی پر اعتماد ساتھی رہا، اور سفر و حضر میں ان کے ہمراہ رہا، اور آخر انہی کی رفاقت میں مر گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارا پیراگراف تھا۔ آج کا لیکچر یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بیٹا کہ آپ نے تشریح کرتے وقت خیال یہ رکھنا ہے کہ ایک تو آپ نے سبق کا نام نہیں لکھنا بلکہ سبق کا عنوان لکھنا ہے،
اور دوسرا اگر صنف سبق جو میں نے بتا دیا تھا اور ماخوذ، اس کا ماخوذ جو ہے وہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ حالی کی کتاب جو ہے وہ حیات جاوید سے جو ہے وہ لیا گیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں بھی آپ لکھ دیں تو اچھا امپریشن پڑے گا، اور ساتھ میں کال وغیرہ لکھتے لکھاتے آپ جو ہیں وہ اس کی تشریح 3 سے 4 صفحات تک جو ہے وہ آپ لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جن پوائنٹ کو میں نے الگ الگ کر کے تشریح آپ کو بتائی ہے، اگر آپ ان کے الگ الگ پیراگراف بنا لیں گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔